औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कबूलियत की निशानियाँ, या अगर आपकी दुआ, इस्तिग़फ़ार, जो इबादत, जो वजीफ़ा आप कर रहे हैं, जब वो कबूल होने के करीब होते हैं तो क्या ऐसे इशारे ज़ाहिर होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि वो हमें ये इशारा दे रहे होते हैं कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, तुम्हारे मुश्किलात टलने वाले हैं, तुम्हारे जो वजीफ़े हैं, जो इबादत है, वो कबूल होने के करीब है या कबूल हो गए हैं। पहले मैं आपको एक आयत सुनाती हूँ, एक तर्जुमा, उसका मफ़हूम, उसके बाद आप अख़ज़ कर लीजिएगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। कि अल्लाह ताला एक जगह इरशाद बारी ताला है कि जो तुम्हारे दिल में ख़यालात गुज़रते हैं, या जो तुम वो वहम गुमान करते हो, क्या तुम ये जानते हो कि अल्लाह ताला उससे बेखबर है? खूब जान लो, खूब समझ लो कि अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला है जिसने हमें पैदा किया, उसने हम पे रहम किया। जब हम छोटे से थे उसने हमें पाला, उसने हम पर रहम किया, हमारे माँ बाप के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाली, हमें छोटे बच्चे से लेकर इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है। क्या वो तुम्हारे ख़यालात से बेखबर है? जिस हाल पे तुम हो, जो तुम्हारे दिल में है, जिन मुश्किलात से तुम गुज़र रहे हो, क्या हमारा रब उनसे बेखबर है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक दाना से तनावर दरख्त पैदा करने पर कादिर है, क्या तुम्हारी तकदीर बदलने पर कादिर नहीं? बस खूब समझ लो कि जिस हाल पे हम हैं, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो हमारी किसी भी लाइफ की सिचुएशन हो, अल्लाह ताला उससे ख़बर है। अल्लाह ताला को सब खबर है। जिस स्टेज पर हम हैं, जिस सिचुएशन में हम हैं, चाहे हम मुश्किल में हैं, चाहे हम खुशी में हैं, अल्लाह ताला को सब पता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। व अला कुल्लि शैइन क़दीर। जो भी हमारी ज़िंदगी में अप्स डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव हर एक ज़िंदगी में आता है। कोई भी लाइफ किसी की ऐसी नहीं है कि वो एक स्टेज पर रुक जाए। कभी वो खुश होगा, कभी वो गमगीन होगा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर तंगी के बाद राहत है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो हम सारी ज़िंदगी उस सिचुएशन में फंस के नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हम पर रहम करेंगे। अल्लाह ताला को हमारी ख़बर है, अल्लाह ताला को हमारी सिचुएशन का पता है। लेकिन आजमाइश शर्त है, और आजमाइश नबियों की मीरास है। जिस बंदे पर आजमाइश ज़्यादा आती है वो समझ ले कि वो अल्लाह के उतना ही करीब है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली अस्कार भी कर रहे होते हैं, डेली जो हम वज़ाइफ सुनते हैं किसी से, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, वो भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी न कभी हमारे दिल में ये गुमान गुज़रता है कि पता नहीं हमारी इबादत कबूल हो भी रही है या नहीं। लेकिन एक आज मैं आपको बात कहती हूँ कि दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत में कोई शक नहीं है। हाँ, देर सवेर हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो और वो कबूल ना हो रही हो। कभी आपने कहीं जगह ये पढ़ा है कि दुरूद शरीफ कबूल नहीं होती? कभी कहीं आयत या कोई हदीस इसके बारे में आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर आया है कि जब तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो वो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो पेश की जाती है कि इस बंदे ने, फ़ला फ़ला बंदे ने आपके नाम के साथ आपकी इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी जो दुरूद शरीफ भेज रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जा रही होती है। तो इसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। और जो 3 ऐसे स्टेजेस है या 3 ऐसी निशानियां हैं जो आप पर ज़ाहिर होंगी जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं। बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती जिनके लिए वो वजीफ़ा करते हैं। लेकिन एक जगह आया है कि जब आपके मांगने को अल्लाह ताला पसंद करता है तो फरिश्ते उन्हें कहते हैं कि ए अल्लाह, इस बंदे ने तो इतना तुझसे मांगा है, इतनी सब्र की है, कभी तुझसे नाउमीदी नहीं की, तू क्यों नहीं इस बंदे को अता कर रहा? तब अल्लाह ताला कहता है कि ठहर जा, मुझे इस बंदे के अंदाज से मोहब्बत हो गई है, मुझे इस बंदे के मांगने के स्टाइल से वो उसका स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है। तो कभी अगर आपके दिल में ये गुमान गुजरे, कभी आपके दिल में ये वहम गुजरे कि अल्लाह ताला मेरी नहीं सुन रहा, अल्लाह ताला मेरी इबादत कबूल नहीं कर रहा,
تو قبولیت کی ناقبول ہونے کی دعا ایسی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن آپ کی مانگنے کا انداز آپ کے رب کو پسند آ گیا ہے، اور جس کے رب کو وہ بندہ پسند آ جائے تو کیا ہی اس کی مشکل اور کیا ہی اس کی زندگی میں مشکلات۔ جب ہم ہمارے رب کو پسند آتے ہیں، جب ہم اپنے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ یقین رکھیے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے ہاں ناقبول ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کر رہے ہو۔ جب ہمارے وظیفہ، ہمارے عبادات قبول ہوتے ہیں تو سب سے بڑے 3 بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی ہے کہ یہ چیز میرا اللہ ہی مجھے دے سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ ہماری مشکلات دور کر لے، ہمیں ہماری من پسند چیز دے دے۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، تمہارا یہ عہد ہے، یہ یقین ہے کہ بے شک دینے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ دوسری بڑی نشانی ہدایت کی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات، دین کی بات تمہیں سچ لگ رہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہدایت دے رہا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے تمہیں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹے جا رہے ہو۔ جب تمہارے دل میں یہ وہ گمان گزرے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے تو یقین رکھو یہی وہ سٹیج ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ زندگی آسان ہوگی، زندگی ہمیشہ آزمائش بھی اس میں آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، راحت بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ زندگی میں انسان کی زندگی کو آسان بناؤں گا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ صبر رکھنے والوں کے ساتھ ہے، وہ صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جب آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یقین رکھیے کہ آزمائش کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ بس تم اپنی عبادت میں مگن رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ہے، پھر دیکھو اپنی زندگی میں معجزات، کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی مشکل، کسی بھی طرح کی رزق کی تنگی ہے، بیماریاں ہیں، رشتہ داروں سے لا تعلق ہو گئے ہوں یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اختیار کی ہے، بس اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی رب ہے، وہی سب ٹھیک کر دے گا، لیکن یقین کاملہ کا ہونا ضروری ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ ہم میں سے بہت انسان نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی طرف بھی بہت تھے، ذکر اذکار بھی بہت کرتے تھے، لیکن کسی سٹیج پر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا امیدی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی دعائیں نہیں قبول کرتا، میں اپنے بندوں کی نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم گڑ گڑا کے تو دیکھو، ایک ماں کے سامنے ایک بچہ گڑ گڑاتا ہے تو کیا وہ ماں نہیں مانتی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ تم گڑ گڑا کے تو دیکھو، ویسے جیسے تم اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، جب کوئی تمہیں چیز چاہیے ہوتی ہے کیسے رات دن ایک کر لیتے ہو، ماں باپ کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ وہی ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس بچے کو وہ چیز دے دے جو وہ مانگ رہا ہے۔ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہارا اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بے شک ادھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے ادھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، لیکن جو کنیکشن ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں تقریباً ہر ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ نہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، بے شک عبادت کرتے جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہی سکون ہے، لیکن جو کنیکشن آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بناتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیسے زندگی میں تمہیں سکون ملتا ہے۔ ادھر تم نے ہاتھ اٹھائے نہیں ہوں گے، ادھر عرش تک تمہاری دعائیں پہنچ کر واپس تمہیں وہ چیز بھی لا کے دے گی جس کے لیے تم تڑپ رہے تھے، تمہیں وہ سکون بھی ملے گا جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ لیکن بات یقین کاملہ کی ہونی چاہیے، بات کنیکشن کی ہونی چاہیے۔ جیسے تم اپنے بیسٹ فرینڈ سے کنیکشن رکھتے ہو، ہر دکھ درد ہر بات شیئر کرتے ہو، ویسے تم اپنے رب سے شیئر کر کے تو دیکھو، یقین کرے اتنا سکون ملے گا آپ کو جتنا کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ بے شک سکون اور راحت میرے رب کی ذات کی ذکر میں ہی ہے۔ تم اللہ کا ذکر ویسے کر کے تو دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حق ہے،
پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سوچتے ہو میرے بارے میں چل کے آتا ہوں تمہارے پاس، تم ایک قدم بڑھاتے ہو میں 10 قدم بڑھا کے آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں تمہارے پاس۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سارے گناہ معاف، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی اوقات کے۔ ایک دفعہ تم کہہ کے تو دیکھو، جتنے بھی تم گنہگار ہو، جتنے بھی تم پاپی ہو، جو بھی کیا ہے تم نے، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک دفعہ توبہ کر کے تو دیکھو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، بے شک وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن تم اپنی طرف سے شروع کر کے تو دیکھو، ایک سٹیپ تو اٹھا کے دیکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی تبدیل ہوتی ہے، کیسے تمہارے اللہ ہر کام پر کن فیکون فرماتا ہے۔ مشکلات، بیماریاں، رزق کی تنگی، ہر ایک چیز، ہر ایک تنگی انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن مقدر کو صرف ایک چیز ہی بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ تم اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، وہ تنگی بھی دور کرے گا، وہ رزق کی تنگی ہو، کامیابی ہو، کسی بھی مشکل ہو، تمہیں ایسے نکالے گا جیسے تم وہاں تھے ہی نہیں۔ اور جو آج تم دن رات تڑپ رہے ہو، دعا مانگتے ہو، تمہیں کل اس تڑپتے ہوئے اور رونے پہ ہنسی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو تم کل مانگ رہے تھے جو اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی تمہیں نصیب ہو گئی ہے۔ یقین رکھیے اس دنیا کی مشکلات کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کاملہ ہونا ضروری ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ پر یہ ہدایات کی نشانیاں ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ہدایت ڈال دی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ خواہش آپ کے دل میں ڈال دی ہو جو کبھی آپ سوچا کرتے تھے، یہی سٹیج ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی گناہ ہے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔